Hi viewers, this is मेरी बहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने. थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर आज हम पहली बार आपको अपने दूसरे चैनल पर इनवाइट किया है और इस पर हम लाइव कर रहे हैं आपके साथ. और हमने एक बार पहले भी आपके साथ लाइव किया था लेकिन वो दूसरे चैनल पर किया था. इस चैनल पर लाइव करने का मकसद ये है कि कल रात जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले मामलात रहे और इंडिया की जानिब से जो है वो पहल की गई और इंडिया ने एयर स्ट्राइक की और उसके जवाबी कार्रवाई में भी पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक की. इंडिया ने कहा ये जा रहा है, रिपोर्ट्स ये कह रही है 9 जगहों पे हमले किए, मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया और जो मुरीदके का हाफिज सईद का मरकज कहलाया जाता है उधर हमला किया. और उसके साथ साथ हम और भी जगहों पे देख रहे हैं कि काफी आजाद कश्मीर में हमला किया गया. ये सारी चीजें हमारे सामने हैं. सर क्या कहना चाहेंगे इस हमले को देखते हुए और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान ने जो हमला किया उस पर आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, एक तो ये रिबाहा कि ठीक है 9 जगह पे हमला किया, 5 पे किया, 3 पे किया, लेकिन हकीकत ये है कि 22 अप्रैल को वो हुआ था पहलगाम का वाकया. उसके बाद कल मेरे ख्याल में 6 मई थी. तो आप देख लें कि पूरे 14 दिन पूरी तैयारी के साथ पूरा उन्होंने पाकिस्तान को इंतजार कराया और जितना दबंग हमला कर सकते थे उन्होंने वो हमला किया. ठीक है जी, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जी वो अचानक किया, तैयारी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी. कल पूरी ताकत के साथ हमला किया और जैसे ही हमला किया उसके बाद आप देखें कि पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई हुई. और उसके बाद आज सुबह उनकी जो डी ब्रीफिंग कहते हैं उसको फौजी जबान में, कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसके बाद अगली सुबह आपने बताना होता है कि जनाब कल रात को जो किया उसमें क्या खोया क्या पाया. ठीक है जी, तो उस डी ब्रीफिंग में देखें कि उनके वो विक्रम मिस्त्री साहब थे कि जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, एक कर्नल सोफिया थी और एक जो है विंग कमांडर ममाइका सिंह थी, अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ. जी जी. उस डी ब्रीफिंग में आप यूं समझेंगे, मुझे लग रहा था कि जैसे कोई फौत हो गया है इनका, कि ये जो डी ब्रीफिंग कर रहे हैं, मतलब कहना चाहिए था ना आज सुबह कि जनाब उड़ा के रख दिया, हिला के रख दिया, जिस तरह ये सोशल मीडिया पे लगा हुआ है. लेकिन उस डी ब्रीफिंग में देखें कितने वो सोबर थे, इंग्लिश जबान में कहते हैं कितने टाइट लिप्ड डी ब्रीफिंग थी कि इंतहाई नपे तुले अल्फाज में. और उसके बाद एक ही मैसेज था कि जनाब जो हो गया, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते. तो मैं अपने ऑडियंस को ये कहूंगा कि जी फिल वक्त तो इंडिया भी ये कहेगा कि जी हमने ये कमा लिया, पाकिस्तान कहेगा कि जी हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया. लेकिन हकीकत ये है कि मैं कल सुबह से सारा जो है फॉलो कर रहा हूँ आज पूरा दिन. और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने चैनल फौजी मन मौजी पे एक 6 मिनट की वीडियो अपलोड की है. उसमें मैंने एक क्लिप डाला है कि कल रात को रिबाहा ये 70 से 75 जहाज थे इंडिया के, मुख्तलिफ किस्म के, उसमें रूसी साख्ता भी थे, फ्रांस साख्ता भी थे, जदीद तरीन भी थे, कुछ पुराने मिराज भी थे. तो उन्होंने 70 से 75 जहाजों के साथ ये मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के ऊपर हमला किया और इसी तरह भावलपुर के ऊपर हमला किया. तो एयर मार्शल चौधरी हैं पाकिस्तान के रिटायर्ड, कि जिन्होंने उसके ऊपर जो है वो सारी स्टोरी बयान की है. तो उसमें सुने कि पाकिस्तान के सिर्फ 27 जहाज जो थे उन्होंने एंगेज किया इनके जहाजों को. और उसके बाद वो उसको कहते हैं डॉग फाइट. जिस तरह ये गली मोहल्ले में आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाए तो फिर जब वो लड़ते हैं तो कोई इधर कोई उधर कोई इधर, ऊपर नीचे सब, मतलब डॉग फाइट इसलिए कहते हैं कि भाई जहाजों की जो लड़ाई होती है वो आसमान में इतनी तेज होती है कि आप उसकी आम मिसाल ये समझें कि अगर आपकी गाड़ी 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है तो रिबाहा आप समझें कि आपने मुसलसल 220 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है. ये जो फाइटर पायलट्स होते हैं ना, इनकी लड़ाई इस तरह की होती है, चाहे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो. तो एयर मार्शल चौधरी, सईद चौधरी मेरा ख्याल में उनका नाम है, वो ये कह रहे थे कि कल रात को ये 1 घंटा लड़ाई हुई है इस तरीके की. और मैंने वो वीडियो अपने उसके ऊपर फौजी मन मौजी चैनल पे लगाई है, जाके देखिएगा कि उसमें आप देखें कि कैसे मतलब फायर हो रहा है, कैसे मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, कैसे जहाज उलट पुलट इंडिया का पाकिस्तान का आगे पीछे यूं जा रहे हैं. और उसमें क्लियर आप देख सकती हैं कि कैसे 2 जहाज, उसमें कम से कम 2 जहाज क्लियरली हिट होते हैं और क्लियरली ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं. तो
एयर मार्शल चौधरी ये कह रहे थे कि जनाब इतनी इंटेंस फाइटिंग 1 घंटा मुसलसल, तो उन्होंने कहा कि जी दोनों साइडों के पायलट्स के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि रिबा अगेन आपकी ऑडियंस के लिए रिपीट कर रहा हूं कि जनाब 1 घंटा मुसलसल 220 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाएं तो आप अंदाजा कर लें कि आपकी हालत क्या होगी और कैसे वो सारी फाइट हुई होगी। और मेरे ख्याल में कि जब उनके 4 से 5 जहाज गिर गए तो इंडिया सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके से हमें नुकसान होगा। तो इसलिए वो जिस तरह कहते हैं ना उर्दू में कि दुम दबा के भागना, कि वो वापस पीछे की तरफ पलटे। और मेरा ख्याल है कि वहां से फिर ये सिचुएशन जो है वो उस स्टेज पे गई कि आज सुबह जब डीब्रीफ उन्होंने किया तो एक बड़ी टाइट लिप्ड कि मतलब नपे तुले अल्फाज के साथ डीब्रीफ था। और नंबर 2 कि उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं लिए। मेरे लिए हैरान कौन था, मैंने वो सारी डीब्रीफिंग पूरी सुनी इंडिया की जो थी, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी, कर्नल सोफिया की पूरी प्रेजेंटेशन मैंने देखी, विंग कमांडर सिंह की पूरी प्रेजेंटेशन मैंने देखी। तो उसमें मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं लिए। तो कुछ तो है ना जिसकी क्या उसे कहते हैं, वो कहते हैं कि जी पर्दा कुशाई है, कि कुछ तो है कि जिसकी वजह से वो जिसको वो छुपाने की कोशिश करें। लेकिन एक और बात मैं जरूर कहूंगा, और वो ये कि इससे ये साबित होता है, एक पहली बात कि शानदार खराज तहसीन अफवाज पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स को, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी ने ग्राउंड के ऊपर जब एक एक करके चौकी उड़ाना शुरू की, और एक इतला ये भी है कि एक इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ाया, तो उसके बाद फिर वो सफेद झंडे और फिर वो सारी कार्रवाई हुई कि उन्होंने कहा जी बस कर दें, बस हो गया जो होना था। और उसके बाद तो मेरा ख्याल में एक तो शानदार खराज तहसीन अफवाज पाकिस्तान को, कि आप देखें रिबाहा, लोग तो रियलाइज नहीं करते ना कि डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहा है, मतलब पुलिस वाला ठीक है जितनी भी गलतियां होंगी लेकिन कितनी मेहनत कर रहा है। इसी तरह लोग रियलाइज नहीं करते रिबाहा कि ये फौजें हैं कि जो बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो आपका ग्राउंड हो, पहाड़ हो, कि ये सिपाही सियाचिन से लेके कश्मीर, कश्मीर से लेके भावलपुर और इस तरह सारे जो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, कि इनकी वजह से जो है वो मैं आप हम सब जो है वो चैन की नींद सो रहे हैं। तो शानदार खराज तहसीन तमाम अफवाज पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को भी कि जिन्होंने मुसलसल हर एक को बाखबर रखा। और नंबर 2 जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों का अंदाजा हो जाना चाहिए, स्पेशली वहां की आवाम को, कि जनाब ये जो कहते हैं ना कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इन दो मुल्कों के बीच में, तो ये एक हकीकत है कि जनाब हमारे बीच न्यूक्लियर जंग का खतरा बिल्कुल हकीकी है, बिल्कुल रियल है। यही सिचुएशन रिबाज सोचे ना कि जी अगर ज्यादा जहाज गिर जाते, जैसा DGISPR कह रहे थे कि जी हम 10 जहाज भी गिरा सकते थे, तो ज्यादा जहाज गिर जाते, ज्यादा भगदड़ मच जाती, उसमें कोई इधर से रिएक्ट करता या उधर से रिएक्ट करता। तो रिबाहा मैंने अपने प्रोग्राम्स में आपके साथ भी बातचीत में बताया कि आजकल एक न्यूक्लियर बम इतना है कि वो एक बड़े शहर की 1 करोड़ आबादी को 1 सेकंड में उड़ा दे। नंबर 2 जो बच जाएंगे उनको मेडिकल चाहिए होगा और मेडिकल होगा ही नहीं। नंबर 3 खाना ही नहीं होगा। नंबर 4 दुनिया ही मतलब इस सारी वो जो होगी ताबकारी उसको साफ करते करते मतलब 20-30 साल गुजर जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों मुल्कों को बड़े ध्यान करना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ, और इनको मालूम होना चाहिए कि जी किस तरीके से दूसरे को वो करना है। अच्छा सर, जैसे आपको पता है कि ये हाफिज सईद के मरकज पे इन्होंने अटैक किया, तो इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि उनका मकसद जो पहलगाम अटैक हुआ उसको उन जिन्होंने किया उनके अकॉर्डिंग, वो जैसे हाफिज सईद का नाम बीच में लेते हैं कि इन लोगों ने किया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, यानी कि उन्होंने उनके मरकज पे अटैक किया और मतलब वो जो टारगेट था सिर्फ उनको किया है, उसके अलावा अगर वो चाहते तो वो इस्लामाबाद में भी अटैक कर सकते। तो इस्लामाबाद में अटैक करने का मकसद आपको पता ही है कि क्या उसका मतलब है। तो यानी कि उनका मकसद पाकिस्तान में पर हमला करना नहीं था। सर, इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सुनने को मिल रही हैं, आप क्या कहेंगे इसको देखते हुए? देखिए देखिए रिबाहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अगर अटैक किया भी तो क्या अचीव कर लिया? मस्जिदों को शहीद कर दिया, एक वो कर्नल तूरी के बेटे को शहीद कर दिया, 7 साल बच्चा जो है,
کہ جو شہید ہو گیا یہاں پہ کشمیر میں، جس کی نماز جنازہ میں ابھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری، پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف اور باقی لوگ جو ہے وہاں پہ شامل تھے. اس میں دیکھیں اس کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی جو اس کے ساتھ ہے، کہ مطلب وہ کتنا اس کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ سب کچھ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اچیو کیا کر لیا آپ نے؟ بلڈنگیں گرا کے آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں پرابلم ہے وہ آپ نے سالو کر لی. دیکھیں نا رباحہ، آپ کے میرے بیچ میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پہلے فائرنگ اور سارا کچھ میرے گھر کے اوپر کر دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا یار وہ مسئلہ جو ہے پیچھے والے پائپ کا ہے تو اس کو کسی طریقے سے آپ سیٹ کریں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ انہوں نے کسی ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا، انہوں نے اسلام آباد کے اوپر حملہ نہیں کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن ٹارگٹس کے اوپر انہوں نے ہٹ کیا ہے وہاں پہ انہوں نے اچیو کیا کر لیا؟ بلڈنگ گرا دی، بلڈنگ دوبارہ بن جائے گی. مطلب کیا روٹ کاز کو ایڈریس کیا؟ تو روٹ کاز رباحہ اس سارے مسئلے کا ہے کہ جی کشمیر کا جو ان ریزالوڈ ڈسپیوٹ ہے اس کو جب تک انڈیا پاکستان مل کے سالو نہیں کریں گے تب تک یہ ساری کہانی. کل میں کہتا ہوں جی وہ کہیں گے جی یہ نہیں تھی جی، اگلی ایک اور بلڈنگ تھی، 6 اور کے اوپر جو ہے نا میزائل ادھر سے جب میزائل فائر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور میرے حساب سے آج کی رات بڑی ٹینس ہے. وہ ٹینس اس لیے ہے کہ جناب پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. کشمیر تو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے نا جی، کہ جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے اوپر پھر بھی ایل او سی لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ فائر کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. وہاں پہ کوئی کاروائی بھی ہو جائے تو اس کو دوسرے تناظر میں لیا جاتا ہے. لیکن بہالپور کے اوپر جو یا مرید کے اوپر جو آپ نے فائر کیا ہے وہ تو آپ نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا. تو پاکستان حق نہیں رکھتا؟ اب پاکستان کے پاس غوری ابدالی مطلب کتنے سینکڑوں میزائل ہیں، تو آج رات کو ہم فائر کریں کہ جناب یہ جو بی ایل اے کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہاں ہیں اور یہ تھا وہ تھا، مطلب کوئی ثبوت نہیں کچھ نہیں، بس میری منہ کی جو کہانی ہے. تو آج رات بڑی ٹینس ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا اگر آج رات کو پاکستان جو ہے وہ اگر انہوں نے 9 جگہ پہ اٹیک کیا اور پاکستان جو ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان پھر 12 جگہ پہ اٹیک کرے گا، تو پاکستان 12 جگہ پہ اگر میزائل داغ دے تو انڈیا کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں. دیکھیں نا، اب دیکھیں یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کشمیر میں آپ انٹرونشن کرتے ہیں. بھائی بنگلہ دیش کے اندر آپ نے تو اپنے پورے آرمی جرنیل کے ساتھ مل کے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا نا. ہم معاف کر دیں اس بات کو، ہم بھول جائیں اس بات، وہ گناہ ہی نہیں بنتا ان کا. بنگلہ دیش میں وہ ان کا گناہ ہی نہیں بنتا، وہ یہ آزادی دلوارے تھے. اور ہم جو یہاں پہ ایک دو جو مسئلے ہیں کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم آزادی نہیں دلوا رہے، ہم تخریب کاری کر رہے ہیں. تو یہ سمجھے ان کے نیریٹو کو. اور بڑے بیوقوف ہیں پاکستان کے اندر وہ چند ایک پیس لونگ سو کالڈ لوگ کہ مجھے یقین ہے کہ آج ان کو بھی آرام آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، آج وہ بھی جو ہے نا مطلب اپنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی اپنی وہ جو ہے نا وہ چاٹ رہے ہوں گے کہ جناب یہ ابھی اس پہ کیا جواب دیں. تو یہ پیس لونگ یہ کہانیاں رباحہ مطلب ایک بیوقوفانہ کام ہے. حقیقت میں ہمارے بغل میں یہ جو انڈیا ہے یہ بہت بڑی تھریٹ ہے. ابھی سوچے رباحہ اگر پاکستان کی آبادی 1.5 ارب ہوتی اور انڈیا کا سائز پاکستان کے برابر ہوتا اور ہمارا یہ رویہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم انڈیا کو کھا نہ جاتے؟ سر ٹکر تو دونوں مجھے طرف سے بتائیں ہی ہے نا. نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے معصوم چننے بنتے ہیں. فوجی زبان میں اگر میں بات کروں تو وہ بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزادی دلوائی تھی. تو بھیا آپ نے پنگا کیا تھا نا، تو اس لیے پھر برداشت کرنے کی بھی صلاحیت رکھیں. پاکستان نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی بھی یہاں سے بڑے تحمل کے ساتھ ساری بات چیت ہو رہی ہے. لیکن میرے خیال میں جنرل عاصم منیر جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، جس طرح کی یہ پرائم منسٹر اور باقی حکومت اور یہ ڈیفنس منسٹر کا جو پوسچر ہے، میرا خیال میں وہ معافی نہیں دیں گے. اور میرا خیال میں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ جو ہے یہ ایزی ریزالو نہیں ہوگی. یہ جو مودی صاحب ہے نا، اور دیکھیں نا میں نے وہ ایک روڈ شو بھی کیا تھا، 50 کمر ہے. یہ جو کامنٹیٹرز ہیں مطلب میڈیا پہ چیخ رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس طرح کی فائٹ ہوتی ہے. مطلب میں بھی کوئی اتنا بڑا فوجی نہیں ہوں، میں نے بھی چھوٹی سی نوکری کی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ساری بندوقیں چلانا، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سارے میزائل چلانا. تو اس لیے یہ ٹھٹھے مارنا بند کریں. انڈیا بہت گناہ گار ہے پاکستان کا، اور پاکستان کی الحمدللہ بڑا مجھے خوشی ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے صاحب آپ پھر مذہب کا رنگ بالکل ڈالیں گے. جی جہاد ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالکل اس میں کوئی میں تو کوئی یہ جو ہے نا کہ شرمیلا سا پوائنٹ آف ویو، بالکل جہاد ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بقا ہی اس میں ہے کہ ہم جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں. ہم ان فوجیوں کو، ان تمام بہادر سپاہیوں کو سلام کرتے ہیں
اور میرا خیال میں کہ آپ دیکھیں DGISPR جو ہے ساری رات جاگ کے آپ کا 3 اسٹار جنرل جو ہے وہ ایک لمحے کی آپ کو خبر دے رہا ہے. آپ کل رات کی ساری ISPR کی دیگر لوگوں کی رپورٹنگ دیکھیں, میجرز, کرنلز, بریگیڈیئرز, مطلب سارے چکنا تھے, ایک لمحے کی خبر, ایک بات چیت, ایک سب کچھ اپنی پبلک کو سب کچھ بتانے کے لیے. اور میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط کہ وہ جو چند ایک ٹھیک ہے جو ہر واردات کے اوپر سوائے اس معاشرے کے اوپر ایک بوجھ کے, وہ جو چند ایک گھٹیا کردار ہیں کہ جنہوں نے جنگ کی اس سچویشن کے اندر بھی ٹھیک ہے ٹھٹھے مارے کہ جی تم فوج کے ساتھ ہو, تم فوج کے ساتھ نہیں ہو, ان کو ضرور آئیڈینٹیفائی تو وہ ہو چکے ہیں. اس پہ انڈیا کا بڑا شکریہ کہ ہمارے اندر جو چند ایک گھٹیا قسم کے لوگ تھے پہلے وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, وہ ابھی جو ہے کم از کم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ کون گئے. اور میرے خیال میں کہ ان کے ساتھ بھی جو نا یہ جو نیڈو والی پالیسی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو ٹیک ٹو ٹاسک کرنا چاہیے اور ان کو جواب دینا چاہیے کہ جناب رہنا پاکستان میں, مزے پاکستان کے لوٹنے اور بکواس کرنی پاکستان کی افواج کے خلاف, تو یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آج کی رات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آج بھی انڈیا جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. ابھی ہم اگر ملتان والے بارڈر کی طرف دیکھ لیں وہاں پہ بھی فائرنگ جاری ہے. اور اگر ہمارے کنٹری میں پاکستان آرمی، یعنی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ پوری رات جس طرح وہ بارڈرز پر کھڑے ہو کر، یعنی کہ obviously جاگ رہے تھے سارے. اور ایون مجھے لگتا ہے کہ ایک عام شہری بھی جب اس نے یہ خبر سنی ہے تو اس کی بھی نیندیں اڑ گئیں اور وہ سارے جاگ رہے تھے. میں مطلب میرے گھر میں سارے سو رہے تھے اور وہ جب انہوں نے جنگ کی خبر سنی ہے اور سب ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے اور سب اٹھ گئے ہیں، سب کی نیندیں. اور یقین کریں سر، صبح تک نیند نہیں آئی کسی کو، حالانکہ بہت جلدی میرے پیرنٹس سو جاتے ہیں، وہ تک جاگ رہے تھے. تو سر کیا کہیں گے آج کی رات، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا دوبارہ سے ایئر اسٹرائک کرے گا؟ اور نہیں نہیں کیا اس کے نہیں نہیں آپ سچویشن کو سمجھے نہیں ہے. انڈیا نے جو کرنا تھا کر لیا. وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بس یہیں تک ہے, اس سے آگے نہ بڑھائیں. اب تو جو کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے نا. وہ کہہ رہے تھے نا, ایک جملہ بولتے تھے کہ ایٹ دا ٹائم آف آور چوزنگ, ایٹ دا پلیس آف آور چوزنگ, کہ اپنی مرضی کی جگہ پہ جناب اپنی مرضی کے وقت کے اوپر اپنی مرضی کے طریقے سے ہم حملہ کریں گے. وہ انہوں نے کل رات کو کر لیا. جو ٹھوٹ ہاں ہونی تھی وہ آپ نے دیکھ لی. اب تو پاکستان کی باری ہے اور یہی تینوں جملے ہیں کہ اپنی مرضی سے, اپنے وقت پر, اپنے طریقے کے مطابق. تو اس لیے انڈیا سے تو اب مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ ادھر سے کچھ ہوگا. مجھے یہ ہے کہ ابھی یہ جو عالمی طاقتیں ہیں یہ پاکستان کے پیچھے پڑ جائیں گی کہ بھائی تم سمجھدار ہو, تم بڑے بنو, جس طریقے سے وہ آپ کو پتہ ہے ساری کہانی ہوتی ہے. لیکن مجھے جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کی اب باری ہے اور پاکستان کیا کرتا ہے. پاکستان اس کو اتنا ایسکیلیٹ کر سکتا ہے کہ پھر انڈیا کو جان چھڑانی مشکل ہو جائے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ تو انڈیا نے تو جو کرنا تھا کر لیا. وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں اپنے میڈیا پہ بھی, وہ کوئی خبریں لگاتے ہیں کہ جناب 3 جہاز گر گئے, پھر انہی کے اپنے جو نیوز پیپرز ہیں وہ رد کر رہے ہیں کہ نہیں وہ غلطی ہوگی, بھول پر میں نے ڈال دیا. پھر وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہی ہیں انٹرنیٹ کے, وہ تو ابھی صفائیاں معافیاں تلافیوں پہ چلے ہوئے ہیں نا. اب پاکستان کی باری ہے اور افواج پاکستان نے کیا کرنا ہے. کیا انہوں نے 12 حملے کرنے ہیں, کیا انہوں نے 18 کرنے ہیں, انہوں نے کیا کہاں کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, یہ تو اب پاکستان کی باری ہے نا. تو اب انڈیا والی کہانی تو ختم ہوگی. وہ تو اگر کرنا ہوتا تو رباہا آپ کا کیا خیال ہے کہ کل رات کے حملے کے بعد انہوں نے 24 گھنٹے ہمیں دینے تھے کہ جناب آپ اس طرح کریں, اگر آپ سوئے ہوئے تھے تو دوبارہ جاگ جائیں, تیاری کر لیں, ہم کل رات کو دوبارہ آئیں گے. وہ تو کل رات کو کر کے بھاگ گئے, ان کی کہانی ختم ہوگی. اگر انہوں نے اس کو جاری رکھنا تھا تو وہ ابھی اس ٹائم تک ہمیں سانس ہی نہ لینے دیتے. وہ اتنا شدید حملہ کرتے کہ یہ بڑھتے چلے جاتے. دیکھیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا کہ جی آپ نے ملٹری ٹارگیٹس نہیں ہٹ کیے, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی سچویشن ایسکیلیٹ نہ ہو. اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید نہ بڑھایا جائے, لیکن آپ تو سمجھنے سر کی کوشش کریں کہ اب پاکستان کی باری ہے. تو سر پاکستان نے جوابی کارروائی تو کر لی نا. تو اب اس کے علاوہ کون سی جوابی کارروائی کیا؟ جب پاکستان نے بھی کیا ہے، جب انہوں نے جیسے آپ نے خود بتایا کہ جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا. نہیں اس کے نہیں بعد نہیں, پاکستان نے, آپ دیکھیں, آپ نے مجھے مکہ مارا, میں نے آپ کا مکہ روک دیا, ٹھیک, اور آپ جی دوسری جگہوں سے مجھے جو ہے نا مکہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے, میں نے وہاں پہ جوابی فائرنگ کی. تو پاکستان نے تو فی الوقت حملہ روکا ہے. روکنے کے بعد اس میں جو نقصان ہوا ہے سو ہوا ہے, لیکن پاکستان نے رباہا حملہ نہیں کیا. پاکستان نے ابھی دفاع کیا. پاکستان نے ایک تو اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا, پاکستان نے اس کے بعد جو ہے
کہ جی مطلب آپ کو کسی کو آنے نہیں دینا، اس میں جو نقصان ہوا ہے ہوا ہے، لیکن پاکستان نے حملہ نہیں کیا، پلیز یہ نوٹ کر لیجیے۔ ہاں اب پاکستان کی باری ہے، پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کہاں لے کے جانا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وہی تین باتیں کہ اپنی مرضی کے وقت پہ، اپنے طریقے کے مطابق، اپنے مرضی کے ہتھیار سے، اور اپنی مرضی کی جگہ۔ تو اب انڈیا والے ذرا جاگیں، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا رات کو آپ کے گھر والے جاگے تھے، اب ذرا انڈیا والے جاگیں۔ پچھلے 12 دن سے تو انہوں نے ہو ہا ہا کی بھی تھی نا، تو ادھر لوگ جو ہے نا مطلب وہ تھے، اب ان کی باری ہے۔ اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے سارا کچھ، کہ یہ نیوکلیئر ایسکیلیشن ایسے مذاق میں آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں، لیکن اب ان کی باری ہے جاگنے کی، کیونکہ انہوں نے تو جو مسل دکھانا تھا، جو رفیل دکھانا تھا، جو میزائل دکھانا تھا، جو بحریہ دکھانی تھی، جو فوجی طاقت دکھانی تھی، وہ دکھا دی۔ یہی تھا ان کے پاس سارا کچھ۔ تو اب دیکھیں ادھر پاکستان سے وہ کیا کرتے تو سر اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ اس پورے وار کا؟ ہیں۔ یہ تو بڑے دیکھو نا، یہ کروڑوں اربوں روپے کا سوال ہے کہ جی فیوچر کیا دیکھتے ہیں۔ اس کی تو کوئی فیس ہوتی ہے نا، کہ پہلے تو آپ مجھے کوئی مطلب آن لائن آج کل ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، پھر مجھے بھیجیں کہ جی سر یہ میں نے آپ کے جو ہے نا وہ سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ مستقبل کا بتا۔ میرا 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 جو اپنا ذاتی سمجھ ہے اس کے مطابق یہ دیکھیں نا، انہوں نے بھی 12 13 14 دن لیے، اور اس کے بعد جا کے، کیونکہ وہ تو تیاری کر رہے تھے نا، کہ وہ تو 12 14 دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے نا ربا، ساری پکچر کو دیکھیں۔ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے 1:50 پہ، 2:20 پہ ختم ہوتا ہے، 2:30 FIR کٹ جاتی ہے، اور اسی میرا خیال میں 2:31 پہ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے۔ وہ تو اتنا تیزی سے ہو گیا، لیکن جب پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کو 14 دن چاہیے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اب فیوچر کیا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھے گا کہ جی پاکستان کچھ نہ کچھ دیکھیں، یا تو یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ سیٹسفائی ہو جائے گی کہ کل رات کو جتنا ان کا نقصان ہو گیا نا تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، یا پاکستان کی لیڈرشپ کہے گی کہ نہیں جناب، اگر ان کو اس طریقے سے چھوڑ دیا گیا تو یہ ان کے منہ کو خون لگ جائے گا، کل کو پھر یہ اس طرح کی حرکت کریں گے۔ تو اس لیے کیوں نہ ان کے بھی 5 10 جگہوں کے اوپر، ہم بھی جو ہے نا 12 جگہوں کے اوپر میزائل داغیں، یہ بھی کل اسی طریقے سے ساری اپنی ایئر سپیس کو سنبھالیں، پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سچویشن کسی بھی طرف جا سکتی ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا لیڈرشپ آف پاکستان۔ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ ایک اینڈ پر یہی آپ سے سوال کروں گی کہ کیا میسج دینا چاہیں گے اس ٹینشن والی سچویشن میں پاکستانی عام عوام کو، اور انڈیا سے بھی جو ہمارے فالوورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم سچویشن ایسی ہے کہ میڈیا یہاں پر بھی بہت ایکٹیو ہے، وہاں پر بھی بہت ایکٹیو ہے، تو ہمارے تو چینلز ادھر نہیں چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا، کیا آپ میسج کے دینا چاہیں چینلز گے؟ نہیں چل رہے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے، تو بھائی خوف کس چیز کا ہے؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ کس بات کو مطلب نہیں سننا چاہتے آپ لوگ؟ تو بہرحال میسج سمپل سا ہے جی، ہمیں تو سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی بہادر افواج ہمارے پاس ہیں، اور میرا خیال میں کہ آپ باقی آپ کے رشتہ دار، باقی تمام لوگ جو ہیں، جس بھی فوجی سے ملیں، جس بھی ایئر فورس، نیوی یا پولیس یا جو بھی یونیفارم پرسنل سے ملیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ جی تھینک یو، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو عزت دے، ترقی دے، مطلب آپ کی وجہ سے جو ہے نا ہم اسکول کے لینس ہو رہے ہیں۔ تو ان کو ایک تو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے اپنی فوجوں کو۔ میرا خیال میں تو آپ جیسی باصلاحیت لڑکی کو چاہیے کہ وہ DGISPR پہ خط لکھے، یا مے بی چیف کو خط لکھے، اور ان کو جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ آپ لکھیں کہ جی کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ دیکھا۔ مطلب آپ لوگوں کے لیے تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے نا، کیونکہ آپ نے تو اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں دیکھی۔ دوسرا، ایسے ہی جو دونوں ملکوں کے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس میں نقصان کس کا ہوا؟ تو میرے اندازے کے مطابق اس میں نقصان کشمیر کے مسلمانوں کا ہوا ہے، کشمیر کے لوگوں کا ہوا ہے، چلے مسلمان بھی نہیں کہتا، کشمیر کے لوگوں کا ہوا ہے، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، کہ ان کو تو ابھی وہ صفائیاں ہی دیتے رہیں گے نا کہ حضور ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں۔ تو ان کا نقصان ہوا ہے پرائمریلی، تو جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اس نے ان کو نقصان پہنچایا۔ نمبر 2، کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی چلا لیا نا آپ نے میزائل، تو کیا آپ نے کھویا، کیا آپ نے پایا؟ اور پھر رباحہ اس طرح کی جنگیں جو ہیں وہ جب بگڑنا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ کئی سال جاری رہتی ہیں۔
تو آپ 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر آپ چیزیں بنانی کرنی تو مطلب دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں. تو اس لیے دونوں دیش کے لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا آپشن ہے امن و آشتی کا. غلطیاں پاکستان نے بھی کی ہوں گی, مطلب انڈیا نے بھی بہت کی ہیں, بلکہ میرے حساب سے انڈیا نے زیادہ کی ہیں, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ میرا بایس ویو ہے کیونکہ میں بیسیکلی ایک پاکستانی ہوں. لیکن جنگ مذاق نہیں ہے. تو اس لیے, اور دوسرا, پاکستان فوج یا پاکستان کی جو افواج ہیں وہ اس ٹائم پہ پاکستان نیا نیا بن رہا تھا. اب پاکستان اللہ کے فضل سے بہت طاقتور ہے. مطلب ہم ایک چاہیں تو لمحوں میں پوری دنیا کو ہلا کے رکھنے کی صلاحیت ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے مطلب مذاق میں بھی اس طرح کی غیر سنجیدہ حرکات جو ہے وہ نہ کریں. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کے جو کامنٹیٹرز ہیں وہ ذرا پلیز اپنی گورنمنٹ سے رجوع کریں. اور پاکستان میں یہ جو پیس لوننگ ٹافی کھانے والے جو بڑا چبا چبا کے بتاتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے تھا, تو وہ بیسیکلی کافی شاپ میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے کہ کس طرح کرنا چاہیے تھا. ان کو میرا خیال میں فوجی وردیاں پہنا کے تو ان کو جو ہے نا ایک وہ جو سول ڈیفینس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اوپر ضرور بھیجا جانا چاہیے, بارڈرز پہ بھیجا جانا چاہیے. وہ دیکھے یہ ویڈیوز اور یہ گولیاں ان کے اوپر چلائی جانی چاہیے, اور اس کے بعد آ کے ان کی وہ ٹافی والی کہانی دوبارہ سننی چاہیے کہ وہ سر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کریں اور کیا نہ کریں. اینی ویز مجھے ذرا افسوس ہے ان کے اوپر. مجھے افسوس اس لیے ہے کہ جب آپ اس طرح کے پیس لوننگ باتیں کرتے ہیں تو پھر جب اس طرح کی زیادتی یا کوئی ایسکیلیشن کرے تو پھر وہاں پہ اسی طریقے سے زوردار طریقے سے کہیں نہ کہ جناب یہ غلط ہے. آج وہ چھپے میں ہیں سارے, وہ نظر ہی نہیں آ رہے. ان کو آپ پروگرام میں بلائیں تو وہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے. وہ کیوں خراب ہے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان فوج کی طاقت ان سے برداشت نہیں ہو رہی. تو مجھے بڑا افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر. وہ کیا پتا جینوئنلی بلیو کرتے ہوں پیس کے اندر, لیکن حقیقت یہ ہے ربا کہ آپ نے جب اس دنیا میں چلنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو آپ کا اپنا دفاع بھی مضبوط ہونا چاہیے. تو اینی ویز لاسٹ میسج یہ ہے کہ جنگ کسی کے حق پہ بہتر نہیں ہے. تو سب کو چاہیے کہ وہ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, اور اگر کوئی تنازع یا کانفلکٹ ہو جائے تو اس کے اوپر بات چیت کی جائے. بالکل، تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا اس مشکل ٹائم میں. یہ مشکل ٹائم ہی ہے, چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہوں چاہے وہ انڈیا کے لوگ ہوں, دونوں طرف کے لوگوں کے لیے مشکل ٹائم ہے. کیونکہ ہم کسی بھی وار کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. ہم نے ہر پروگرام میں یہی بات کی کہ ہم کسی بھی وار کو سپورٹ نہیں کرتے. اور جیسے میجر صاحب نے بھی کہا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے اور اس پر بیٹھ کر باتیں جو ہیں وہ کلیئرٹی کی طرف آنی چاہیے. جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا. اور جنگ بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اگر ایک انسان جنگ کرتا ہے تو یعنی کہ اگر ایک کنٹری جنگ کرتا ہے تو پھر دوسرا اس کا ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے. تو اس سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم پیس کی بات کریں. آج بھی ہم پیس کی بات کریں گے اور چاہتے ہیں کہ امن ہو. اور جس طرح پاکستان کے لوگ امن سے رہ رہے ہیں اس طرح ہندوستان کے لوگ بھی امن کے ساتھ رہیں. دونوں طرف جو ہے وہ پیس ہو. تھینک یو سو مچ.